बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है मेरे पास मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, लेकिन वो उसका तज़किरा कुछ देर बाद। पहले वो बात कर लें जो बड़ा हॉट टॉपिक है और सबके जहनों में यही बात है कि कल क्या होने जा रहा है, यानी 3 मार्च को क्या होगा। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे या यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाएंगे, और अगर वो जीत गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया, जो उनका फैसला मंजर-ए-आम पर आया, उन्होंने ये कहा कि जो हमने डिटेल उनकी राय पढ़ ली है जो जज साहबान ने दी। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान बैठ के उन्होंने एक सदारती रेफरेंस के ऊपर अपनी एक राय दी थी इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें क्या करना चाहिए और उनकी राय में क्या होना चाहिए। उसको उन्होंने कहा जी कि हमने पूरी तरह से उसको पढ़ लिया है और वक्त चूँकि कम है इसलिए हम कोई मज़ीद काम नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि हमने एफ आई एल भी बुला लिया, असी जनाब जड़ा है नादर अल्लाह भी बुला लिया, और जो PTA का चेयरमैन है उससे भी कहा कि हमें डाटा इकट्ठा करके दें। यानी कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा, किसी ने कोई पैसे फड़न की गल तो नहीं की। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सारे उन्होंने एक लेपा पोती कर दिया, लेकिन जो बात उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर की है कि इलेक्शन तो उंज ही होएगा जिस तरह पहले होया सी, यानी जिस तरह माजी में इलेक्शन होते रहे उसी तरह इलेक्शन होगा। कोई बार कोड नहीं होगा, किसी की सिक्रेसी जो है वो जाहिर नहीं हो सकेगी, किसी को भी पता नहीं चल सकेगी। लिहाजा हुकूमत जो है उन्होंने अब एक नया पैंतरा बदला। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे 181 अरकान हैं और उनमें से 176 जो हैं वो आज वज़ीर-ए-आज़म के ज़हराने में शरीक थे, और जो 2-4 लोग नहीं आए उसमें से उन्होंने कहा जी कि असद कैसर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब किसी वजह से नहीं आ सके, तो हमें तो 172 चाहिए और बड़ा इजीली हम जीत रहे हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, यानी मैं हैरान होता हूँ फवाद चौधरी साहब के ऊपर। इन्हें पक्के जे मुँह नाल बंदा जड़ा ना अपनी सियासी क्यादत नूं प्रेज़ करता है, और हर दौर ये कमाल है इनका। वैसे ये मुशर्रफ के साथ थे, बड़े पक्के जे मुँह नाल गल करते सन, फिर ये जरदारी साहब के साथ आ गए, बड़े पक्के जे मुँह नाल गल करते सन। हुण इमरान खान दे नाल ने उस तरह पक्के मुँह दे नाल बड़े सीरियसली और बड़ा इस तरह एतमाद नाल गल करते। वैसे मैं फवाद चौधरी साहब को चूँकि बहुत पुराना जानता हूँ, हमारे साथ उन्होंने जर्नलिज्म भी किया हुआ है, ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं एक दौर में, लेकिन बड़े अच्छे इनलाइटेड आदमी हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। बीइंग अ ह्यूमन ही इज़ वेरी गुड वन। लेकिन सियासी हालात और सियासी मामलात इस तरह के बनते गए हैं कि उन्हें ये पोजीशन भी लेनी पड़ी, और उन्होंने बड़े पक्के मुँह ना किया कि अपोजिशन के पास जो उनसी है वो बड़ी एक सियासी नाबालिग क़यादत है। अब आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो सियासी नाबालिग किसको कह रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को, आसिफ जरदारी को, और मौलाना फजलुर रहमान को, और नवाज शरीफ को। यानी इन 4 लोगों में से 2 के वो एक किस्म के असिस्टेंट रहे हुए हैं। फैला चुके नाल टुरदा सी भरा मेरा, लेकिन बहरहाल वक्त का तकाजा होता है और उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलने वाले ही कामयाब होते हैं। फवाद चौधरी साहब इस वाले से बहुत लकी भी हैं और वो कामयाब भी हैं। अच्छा, अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। मैं कोई उनके उस हवाले से बात नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने बात की कि जनाब 181 में से 176 आए हैं, तो फवाद चौधरी साहब ये असद कैसर और शाह महमूद को निकाल भी दें तो वो जो बाकी नहीं आए वो किधर गए? कोई थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि वो किधर गए। और ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके साथ बैठे हों वो आपको वोट भी करें, ये भी सियासत है। इस तरह से भी नहीं होता, क्योंकि हर बंदा इतना दलेर नहीं होता जितना दलेर मेजर ताहर सादक निकला है, और जितने दलेर नवाज शाह साहब हैं जो मीरपुर ख़ास से MNA है, और उन्होंने कहा कि सीधे गिलानी ने वोट देना, सीधे ने वोट ही नहीं देना। अच्छा, अब क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है, और हर एक के जहन में ये बात है कि जी होने क्या जा रहा है, क्या होगा, गिलानी साहब जीत जाएंगे, गिलानी साहब हार जाएंगे। इस वक्त जो कौमी असम्बली की स्ट्रेंथ है वो है 341। एक ज़ाहिर है ने 75 में दोबारा इलेक्शन होना है, तो उसके लिए वो कहा हुआ है, और वो 18 मार्च को होगा, इसलिए 342 में से 341 का इस वक्त ऐवान है, और इसको अगर आप 2 पे डिवाइड कर लें तो 171 वोट ले जाने वाला कामयाब हो जाएगा। दोनों तरफ से दावे हैं। ये जो 181 वाले हैं, ये यानी हुकूमत वाले को कहते हैं जी असी 181 तो ही वध लेके जाएंगे। PDM का दावा है कि वो 200 वोट लेके जाएंगे। अब ये तो जब पटारी खुलेगी, डब्बा खुलेगा, बक्सा जो धुंध च नाग गुआचा तो उच्चों जी शह निकलेगी, फाइनल रिजल्ट तो वही होगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रिजल्ट कुछ भी हो, गिलानी साहब जीत जाएँ, गिलानी साहब हार जाएँ, इट डजेंट मैटर नाउ।
میری پولیٹیکل سینس میں اب یہ اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا. گیلانی صاحب جیت جائیں بہت میٹر کرے گا, بہت زیادہ پرابلم ہوگی, حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول جی ہو جائے گی, اور اس کے اوسان پہلے ہی خطا ہوئے ہیں لیکن مزید خطا ہو جائیں گے, ہوائیاں اڑتی ہیں چہرے تو نظر آنی ہے تانوں. لیکن اگر گیلانی صاحب ہار بھی جاتے ہیں اور وہ اتنے ہی ووٹ لے کے جاتے ہیں, یعنی 160 ان کے بنتے ہیں, 160 ہی لے جاتے ہیں, کوئی 2 ووٹ بھی آگے نہیں جاتے, اس سے فرض کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے, تو اگر 2 ووٹ بھی آگے نہیں جاتے تو پھر بھی گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو کام کرنا تھا نا وہ اپنا کام کر گئے ہیں. آصف زرداری صاحب نے جڑا کام پانا سی وہ بھائی اپنا کام پا گیا, اور وہ کام یہ ڈال دیا کہ حکومت کی چولیں ہل گئی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے اس کی حالات یہ ہیں کہ سندھ اسمبلی میں ان کے ارکان آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر عمران خان کے فیصلوں کے خلاف ان کے ارکان اسمبلی جو سندھ کے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام بنا کے ایئر کر رہے ہیں. کے پی کے جو حالات ہوئے ہیں تتر بتر ہوئی پارٹی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس طرف جا رہا ہے. اسی طرح جو بلوچستان میں حالات انہوں نے بنائے ہیں وہ 70 کروڑ والا, جو خان صاحب نے خود کہا تھا کہ بلوچستان میں 50 سے 70 کروڑ پہ سینیٹر منتخب ہو رہا ہے, تو وہ جو 50 سے 70 کروڑ والا تھا نا وہ عبدالقادر صاحب تھے جو ٹھیکیدار ہیں. ان کو پہلے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا, پھر اس کے بعد جب اعتراض آیا بڑا پریشر پڑا تو وہ ٹکٹ واپس لے لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, اس نے جا کے باپ والوں سے بات کی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا اسی طرح ٹکٹ دے دینے. مطلب یہ کہ پھر انہوں نے انہوں اپنا لیا. اچھا وہاں سے وہ بن کے آ رہے ہیں, تو جب وہاں ان کے امیدوار بن گئے تو پی ٹی آئی نے کہا جی چونکہ وہ ہماری اتحادی جماعت ہے تو اس لیے ہم اپنا بندہ وڈرا کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی نے اپنا بندہ وڈرا کر لیا. یعنی کسی بھی صورت میں اگر 70 کروڑ 50 کروڑ 30 کروڑ 35 کروڑ جتنے بھی الزامات آئے ہیں یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی پہ لگے, اور سارے کے سارے ان کے اپنے لوگوں نے لگائے ہیں. لہٰذا یہ سارے معاملہ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ہے. برے طریقے سے پی ٹی آئی تتر بتر ہے, سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. شکر کریں یہ پنجاب کی صورتحال میں کہ وہ چودھری پرویز لے کی جو بات ہے اس کو مان لیا نواز شریف نے. شکر دا کلمہ پڑھنا سیدھا, ورنہ جو مریم نواز کا موڈ تھا اور جو ان کی پلاننگ تھی اس کے مطابق پنجاب میں بھی جو تتر بتر انہوں نے ہونا سی نا, انہوں نے سمجھ نہیں سی آنی انہوں نے جانا کھڑے پاسے ہے. لیکن باہر مریم نواز ظاہر ہے اپنی والد کی بڑی تابعدار اور فرما بردار قسم کی بیٹی ہیں. نواز شریف نے ان کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فارمولہ ٹھیک ہے اور اس پہ ہی آگے چلنا ہے, تو لہٰذا وہ بات ہو گئی. ادروائز پنجاب میں بھی ان کے حالات کوئی نہیں ہونے تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں نا کہ پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے حکومت ہے تحریک انصاف کی, اور یہ نون لیگ کے بندے نہیں توڑ سکے. وہ جڑے 4-5 توڑے سن وہ ادھر جا کے ادھر ملتے ہیں, جسے لوٹے دی آواز وجدی جا کے فوری طور پہ رانے سنا دے پیرا ہی پہ جاندے کہ جناب رانا صاحب معافی دو. لہٰذا وہ کوئی ٹوٹ نہیں رہی, اس لیے کہ حکومت مضبوط نہیں نظر آ رہی. کسی کو پتہ نہیں, یہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ حکومت ہے, ان کی کوئی بات کہیں مانی نہیں جا رہی. اس لیے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ بیوقوف نہیں ہوتے. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں نا کہ جو بندہ ایک ایم پی اے ہے وہ کوئی 4-5 لاکھ کی ٹوٹل آبادی اس کے حلقے کی ہوتی ہے یا 6 لاکھ کی, اور اس میں سے وہ جیت کے آتا ہے. یعنی وہ 5-6 لاکھ 7 لاکھ لوگوں کے اوپر میں سے نکل کے سامنے آتا ہے, اپنے مد مخالف کو ہرا کے, اپنی پارٹی کے اندر جو ساری سازشیں ہوتی ہیں ان کو ڈیفیٹ کر کے. تو کوئی بیوقوف ہوتا ہے, اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور عوام کس طرف دیکھ رہے ہیں. اب حکومت کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ وہ اصل کام ہے جو آصف زرداری نے کر دیا گیلانی صاحب کو فیلڈ کر کے, اور اسی کام کے نتیجے میں حکومت جو ہے فل ٹائم گھبرائی ہوئی ہے. لیکن اگر کل میاں گیلانی صاحب جیت گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حالات بہت زیادہ ان کے خراب ہو جائیں گے. انہوں نے سمجھ نہیں آنی, انہوں نے کھمبے جوائی تھا. پھر وہ مان اللہ کہا کرتا تھا نا اسٹیج ڈرامے میں کہ انہوں نے کھمبے گنتے پھر دن رات نو, پھر منڈے نا 35 36 37 انہوں نے کھمبے گنتے پھرنا ہے. یہ بندے گنتے پھر دن, انہوں نے بندے پورے نہیں ہو رہے. بہرحال ایم پی ایز ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ بڑے, میں نے جیسے خود کہا کہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں, اور میرے اندازے کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے جو کام کرنا تھا وہ کر گئے. ان کے کینڈیڈیچر نے حکومت کی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, چولے لا دی. باقاعدہ طور پہ ان کی کرسی جو ہے وہ اس وقت ہل رہی ہے. جو عمران خان کا سنگھاسن ہے نا جس پر وہ بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, اب وہ تکبر شکبر والی فی الحال کہانی کوئی نہیں. لیکن اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے
تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو اپنے خان صاحب ہیں ہینڈسم صاحب، وہ ذرا تھوڑے سے اعتماد میں آئیں گے ضرور، لیکن وہ اعتماد اب نہیں بحال ہونے والا جو اعتماد ان کے اوپر یوسف رضا گیلانی کے کینڈیڈیچر آنے سے پہلے تھا۔ بہرحال جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو جو یہ خبر نواز شریف والی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ حمزہ شہباز بہت اہم ہو گئے ہیں، اور حمزہ شہباز کو جو ہیں بلاول بھٹو صاحب انہوں نے اسپیشلی بلایا ہے اسلام آباد میں، اور ان کے اعزاز میں وہ ایک عشائیہ دے رہے ہیں، اور وہاں پر بلا کے وہ ان کے ساتھ بڑی مطلب ان کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا، حمزہ شہباز نے 20 مہینے قید کاٹی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ وہ جو قید انہوں نے کاٹی ہے وہ بڑی صبر و تحمل کے ساتھ کاٹی ہے، اس میں بھی کوئی شبے کی بات نہیں۔ کسی قسم کا انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ وہ جب ملے انہوں نے کبھی نہیں کیا جی مینوں دری تے سوان دے، نیور، کبھی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے بھٹ صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی۔ لیکن یار حمزہ شہباز کو نیلسن منڈیلا تو نہیں نہ بن گیا کہ آپ یعنی اس کو اٹھا کے بلاول بھٹو صاحب اور لے جائیں، اور وہ شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں پھندا ڈال کے گھسیٹوں گا، اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کے بارے میں پیپلز پارٹی کے اندر کوئی سافٹ کارنر ایسا نہیں تھا، ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، جبکہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کے بارے میں ہمیشہ ایک سافٹ کارنر رہا۔ اب اچانک حمزہ شہباز کے بارے میں جو ابھر آیا، یہ کیوں ابھر آیا، یہ سافٹ کارنر کیوں ہے، اتنی اہمیت انہیں کیوں دی جا رہی؟ تو وہ اہمیت ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ جو ان ہاؤس چینج ہے نا، اس کے فارمولے پہ شہباز شریف زیادہ ایگری کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ مریم نواز ایگری کرے، اور ان ہاؤس چینج کے اندر ہی حمزہ شہباز بھی زیادہ ایگری کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مریم نواز ایگری کریں۔ ان کی مطلب وہ اگر ایگری کرتی ہیں تو بامر مجبوری کرتی ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب کا حکم ہے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز ٹڈو جانتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آئے، فی الحال الیکشن کی طرف نہ جائیں، اور اسی کے اندر بات چیت کی جائے اور اسی کے اندر کوئی راستہ نکالا جائے، یہ ان کا ہے۔ اسی لیے بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی ظاہر ہے آصف زرداری کا بیٹا ہے، وہ بھی بڑا سمجھدار لڑکا ہے، بڑا سمجھدار نوجوان ہے۔ میری کئی ملاقاتیں ہیں بلاول صاحب کے ساتھ، اور بڑے وہ سمجھدار اور ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والے نوجوان ہیں۔ انہوں نے یہ چیز بھانپ لی، اور اب وہ ظاہر ہے کہ میم کے اندر جو شین ہے نا اس کو پی کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنے ساتھ ان کو مزید خام خیال کر رہے ہیں۔ یہ سیاست میں ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے تحت محبتیں بھی بڑھتی ہیں اور نفرتیں بھی بڑھتی ہیں۔ جیسے میں نے فواد چودھری کو کہا، اس وقت انہیں ضرورت تھی کہ آصف زرداری بڑے زیرک آدمی ہیں، اس وقت وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے۔ آج ان کو ضرورت ہے کہ نہیں جی عمران خان بڑا زبردست کریکٹر ہے، تو وہ عمران خان کی تعریفیں کیے جاتے ہیں، آصف زرداری کے خلاف بولتے ہیں۔ لہٰذا سیاست میں کوئی دوستی حتمی نہیں ہوتی، کوئی دشمنی حتمی نہیں ہوتی۔ یہاں پر حالات جو ہیں وہ کسی وقت کبھی پلٹا کھا سکتے ہیں، اور یہی پلٹا جو ہے وہ ہم نے کئی بار دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہی صورتحال آگے ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان میں واپس آنے کا پلان کر رہے ہیں۔ جی یہ بات جو ہے یہ مجھے بڑے مستند ذرائع نے بتائی ہے، اور واقعہ میں آپ کو پورا ہی بیان کر دیتا ہوں، ایویں وچ مطلب گل نوں گھمان دی لوڑ کی ہے۔ حاجی نواز رضا ایک بڑے سینئر صحافی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، آج کل تھوڑے سے بیمار بھی ہیں، اور ان کے نوائے وقت کے وہ بہت عرصہ ایک لمبا عرصہ چیف رپورٹر رہے، آج کل ریٹائرمنٹ کی لائف گزارے ہیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میاں نواز شریف نے ان سے افسوس کرنے کے لیے ان کو فون کیا، تو حاجی نواز رضا نے اس میں ان سے کہا کہ میاں صاحب بڑا دل کرتا ہے کہ آپ کو ملنے کا، اور تو لندن نہیں لیکن آ سکتے، کووڈ کی وجہ سے، پر کیا کریں۔ حاجی نواز رضا جو ہے نا وہ صحافیوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو میاں نواز شریف کو باقاعدہ، یعنی بری بات نہ ہو جائے لیکن دیوتا کی حیثیت دیتے ہیں، یہ اس طرح کہہ لیں، وہ بہت زیادہ ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، بہت عقیدت ہے، بڑی محبت ہے ان کے ساتھ ان کی۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ حاجی صاحب تسی فکر نہ کرو، بہت جلد تڑنا پاکستان سے ملاقات ہوگی۔ اس پر وہ ظاہر ہے کہ تلیاں کھڑ گئی ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف واپس واقعی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس بارے میں نے نون لیگ کے جو ذرائع ہیں اور میاں نواز شریف کے قریبی ذرائع ہیں ان سے بات کی کہ یار یہ بات سامنے آئی ہے، تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب تو بڑے عرصے سے چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آ جائیں۔
پارٹی ان کو روک رہی ہے، لیکن اب میاں صاحب اپنا ذہن اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کل کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مطلب ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف ظاہر جائیں گے، تو اس میں اگر میاں صاحب عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو پھر میاں نواز شریف واقعی پاکستان واپس آ جائیں گے، اور وہ جو ان کی سزا والا معاملہ وہ پھر سیٹل کر لیں گے۔ مطلب وہ جو انہوں نے دیگر باتیں بتائی وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی، وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمیں ایک ہوپ ہے کہ میاں نواز شریف یہ پلان کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اب مطلب مارچ کے مہینے میں ہی شاید میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنی واپسی کے کوئی تاریخ اناؤنس کر دیں، یا ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے آ جائیں، یا مطلب ان کا اصل میں یہ تھا کہ میاں نواز شریف چاہتے ہی ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ کمپلیکس صورتحال ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بات نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ٹارزندی واپسی تو گھٹ نہیں ہونی، ویسے یعنی نواز شریف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں آئیں یا ویسے ہی آئیں، مطلب ایک دفعہ پھر سارا کچھ تتر بتر ہو جائے گا، ایسا کوئی مدعا، لیکن ان کی واپسی بہت اہم تھی، تو اس لیے میں نے اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دی اور تھوڑا سا اس پہ کام کیا۔ جو بات میرے سورسز نے مجھے بتائی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا رزلٹ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے کیا چانس بنتے ہیں اور کتنے امکانات رہ جاتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے کل جب رزلٹ آئے گا تو پھر ہی آپ سے بات ہو سکے گی۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔